इतने इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, लेकिन सबसे पहले तवज्जो गाड़ियों की तरफ है और 3.25 करोड़ रुपए अप्रूव करवाया जा रहे हैं मरियम साहिबा की गाड़ी के लिए। उसको पता नहीं कहाँ से पता लग गया कि पोशिश भी, उस पे लेटर में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। वो जब तहैया कर लेती हैं कुछ करने का तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस तरह से वो मुतहर्रिक हैं, वो जगह जगह जा रही हैं, खुद देख रही हैं कि क्या मामलात हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंच जाती हैं, सुबह से लेकर रात तक वो काम में जुटी रहती हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर तरीके से जो है वो कोशिश की जा रही है। आटे के थैलों पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाना दुरुस्त था? ऐसी इजनास हैं जो उनको आधी कीमत पे वहाँ पे मिल रहे हैं। अब ये क्यों नहीं बताते कौम को? आप एक तस्वीर के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? अच्छी फैसला, एक खातून सहाफ़ी थी, वो नून लीग में शामिल हुई, फिर उनको मखसूस नशिस्त पर MNA बनाया गया। मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक मरियम इकराम, लेकिन फिर वो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। वो एक टिक टॉकर थी और ये ज़मान पाक में तो उधर ही PTI के साथ ही ये शामिल थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल TV और मैं हूं रुखशाद मीर। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा को लेकर खासी तनकीद सोशल मीडिया पर की जा रही है। जो अच्छे काम हैं, खासे मुतहर्रिक इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ मामलात इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। और आज एक खबर सामने आई कि तमाम तर मुआशी क्राइसिस को भुलाकर जो सरकारी गाड़ियां हैं जो पंजाब के मिनिस्टर्स के ज़ेर इस्तेमाल में हैं, और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के ज़ेर इस्तेमाल जो एक मर्सिडीज़ गाड़ी है, उसके टायर्स की तब्दीली के लिए, जो सीट कवर्स होते हैं जिन्हें पोशिश कहा जाता है, उनकी तब्दीली के लिए, और इम्पोर्टेड मैट्स के लिए 2 करोड़ और 73 लाख रुपए मंजूर करवाने की जो है वो समरी तैयार की गई है। और इस तरह से कुछ और भी मामलात पर तनकीद की जा रही है कि पंजाब में राशन तकसीम की जो ख़बरें हैं, या जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज दावा कर रही है कि घर घर मुस्तहिकीन को राशन पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ नकाइस सामने आ रहे हैं। अब अहम कुछ ख़बरें पंजाब के हवाले से मेरे साथ MPA उज़मा कारदार साहिबा मौजूद हैं। हमें इन्होंने वक्त दिया, इनसे हम आज गुफ्तगू करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये ख़बर सरफेस हुई कि इतने इकनॉमिक क्राइसिस हैं, लेकिन सबसे पहले तवज्जो गाड़ियों की तरफ है और 3.25 करोड़ रुपए अप्रूव करवाए जा रहे हैं मरियम साहिबा की गाड़ी के लिए, टायर्स की तब्दीली के लिए। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा किस दिन चीफ मिनिस्टर बनी है? कोई डेट याद है आपको? 10 दिन हुए होंगे। 10 दिन से थोड़े से ज़्यादा हो गए। इन 10-15 दिनों में आपको उनकी क्या एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं? हमें तो वो मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं गिनवा देती हूँ। कुछ मेरे ख्याल में 12-15 तो ऐसे काम हैं जो उन्होंने आते साथ ही जो शुरू किए हैं। और उसमें से सबसे पहले तो जो मस्तहकीन हैं उनको डोर टू डोर उनकी, ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, उनके लिए राशन पहुंचाया जा रहा है। और इसमें बिल्कुल एक साफ शफाफ तरीके से कोई इसमें कोई नए नाम डाले नहीं गए हैं। इसमें वही जो कि बिस्प के लोग हैं और जो नादरा से जो डाटा मिला है उसके मुताबिक सब चल रहे हैं। उसके बाद उस आज के शुमारे में उनकी 4 मीटिंग्स थीं, जिनमें बच्चों के उन्होंने करिकुलम को कहा कि आपने नए सिरे से इसको रिवाइज़ करना है। बच्चों को दूध दिया जाएगा, छोटे बच्चों को स्कूल्स में, और कोई बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर ना रहे, इस पे। और जो भट्टा मजदूर है हमारे, जिनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, लेकिन PTI की गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, कि उनके भट्टा मजदूरों के बच्चों को थोड़ा सा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, और उनके लिए उनके जो भट्टे हैं वहीं पे उनके लिए 1 रूम स्कूल्स भी बनाए जाएंगे। और तकरीबन मेरे ख्याल में 1 लाख के करीब भट्टा मजदूरों के जो बच्चे थे वो इसमें तालीम हासिल कर रहे थे, और जब बंद किए गए तो सब फिर बेचारे बाहर आ गए थे, तो वो दोबारा एक शुरू किया गया है। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स जो हैं अब वो पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, जबकि आप देखें कि ये बिल्कुल पीछे बंद हो गया था सिलसिला, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब छापे भी पड़ रहे हैं, स्पॉट चेकिंग भी हो रही है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर तरीके से जो है वो कोशिश की जा रही है। सड़कें जो हैं उसकी डेडलाइन जो है दे दी गई है आज डिपार्टमेंट्स को, कि आपने जो 116 के करीब हमारी हैं सड़कें, वो सारों की रिपेयर, उनकी मेटलिंग जो है, और फार्म टू मार्केट रोड्स जो हैं उनको पूरों को किस तरह से आपने ठीक करना है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स जो कि मंबा था करप्शन का पिछली हुकूमत में, आते साथ ही उस पर बैन लगा है।
اور کوئی جب تک کہ ٹرانسفر جو نہیں ہوگی، جب تک کہ اس کو آفیشلی جو ہے اس کی میرٹ پہ نہیں دیکھا جائے گا کوئی کسی کو، بلکہ ہمارے بہت سارے ایم پیز اور ایم این ایز ناراض بھی ہو گئے. ناراض کیا ہو گئے، وہ ڈس پوائنٹ ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے پاس پلندے ہوتے ہیں اپنے اپنے پسند کے ایس ایچ اوز لگوانے، یا جو بھی اس طرح سے آپ کو پتہ ہے سیاست میں ہوتا ہے، سب پہ بین لگ گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ متحرک ہیں، وہ جگہ جگہ جا رہی ہیں، خود دیکھ رہی ہیں کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. اور ان کی خواتین کے حوالے سے وہ انہوں نے جو بہت سارے سٹیپس ابھی لیے ہیں، اس میں جو سیفٹی ایپ ہے اس میں انہوں نے کہا جی 42 جو اس کی جو جتنے خد و خال ہیں وہ سب ایک ایپ میں جو ہیں، ایک فون کال پہ آپ کو خواتین کو یہ پہنچ جانی چاہیے سہولت. اور کس طرح سے ہم نے ان کے لیے ورکنگ ویمن ہاسٹلز بنانے ہیں، اس کی بھی ساری پلاننگ انہوں نے کی ہے. عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ ایک اور ٹاور کا اجرا ہو رہا ہے جس میں آپ کی آئی ٹی سٹی بنے گی. 5 شہروں میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ٹی سٹیز ہم نے بنانی ہیں. 1122 وہ ان کا پروگرام ہے کہ انہوں نے تمام ڈسٹرکٹس میں ان کو لے کے جانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صبح 9 بجے دفتر پہنچ جاتی ہیں، صبح سے لے کے رات تک وہ کام میں جتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ ایک آئرن لیڈی ہیں، وہ ایک باہمت خاتون ہیں، اور وہ جب تہیہ کر لیتی ہیں کچھ کرنے کا تو وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ خدمت کے جذبے سے یہ پنجاب میں اپنا یہ جو اپوائنٹمنٹ کے بعد کام شروع کیا ہے. آپ کو بہرحال صرف ایک چیز نظر آئی، اور وہ یہ جو ایک گاڑی کے متعلق آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ ایک روٹین کا میٹر ہے. دیکھیں یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں یہ مہنگی ہوتی ہیں، یہ کوئی سستی نہیں ہوتی ہیں، اور یہ پرانی ہیں، یہ کوئی ابھی نہیں آئی ہیں، اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ان کے اسپیئر پارٹس، ان کے ٹائرز وغیرہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ میٹ ہو گئے تو فلانا ہو گیا، میں نے وہ لیٹر پڑھا ہے، مجھے تو کہیں ذکر نہیں، نہ کسی میٹ کا ذکر ملا، نہ کسی پوشش کا ذکر ملا، صرف میں نے اس کی ٹائرز کی اور کچھ مینٹیننس کے کام ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جس نے بھی یہ شوشہ چھوڑا ہے اس نے مرچ مسالے تو لگائے ہیں بیچ میں، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ لگ گیا کہ پوشش بھی، اس پہ لیٹر میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پوشش ہے یا میٹ ہے. اب اپنے ذہن سے پتہ نہیں کس سے پوچھ کے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جو کی بورڈ واریئرز بیٹھے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو تو اللہ موقع دے، ان کے پاس تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے جے دب دو جو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے، جو انہوں نے لوگوں کی عزتیں اچھالنی ہیں. کوئی اب الیکشن کمشنر کے آپ دیکھ لیں، اس کے خلاف جو مہم چلا رہے ہیں وہ کیا ہے، کینیڈا میں اس کو جناب لگا رہے ہیں ایمبیسڈر، اور اس کو یہ اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں اور وہ اپوائنٹمنٹ، سب جھوٹ کا پلندہ، سب جھوٹ کا پلندہ. آٹے کے تھیلوں پر نواز شریف صاحب کی تصویر لگانا درست تھا؟ میری بات سنیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں، میں آج ابھی یوٹیلیٹی سٹور گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جو آٹا ہے جو کہ آدھی قیمت پہ مستحقین کو مل رہا ہے یوٹیلیٹی سٹور سے، اور 11 اور ایسی اجناس ہیں جو ان کو آدھی قیمت پہ وہاں پہ مل رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں یوٹیلیٹی سٹورز میں یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اب یہ کیوں نہیں بتاتے قوم کو؟ آپ ایک تصویر کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ایک اچھی فیسلٹی ہے لیکن کیوں؟ کیا مطلب ہے کہ کیوں؟ آپ اس کو چھوڑ دیں. اب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہر ایک کو سستا آٹا مل رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ نان ایشوز کو ایشوز بنا لیتے ہیں جو ایکچوئل ایشوز ہیں. ہم لوگ نہیں بنا رہے، جو ٹویٹر پر چل رہا ہے، میں تو وہ دیکھیں آپ سے ڈسکس کر، یہ جو ٹویٹر، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے نا، بڑا زبردست ریولوشنری ایک چیز ہے. سوشل میڈیا پوری دنیا استعمال کر رہی ہے، لیکن جب آپ کو اس کو مس یوز کر دیں، جب آپ کو اس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، تو جو اس کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ پھر سب نیگیٹو میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ہوتا ہے جو آج کل ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، جو امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، ٹک ٹاک بند کر دو. یہ اس طرح سے باتیں نہیں ہوتی. ایک جو اچھی چیز ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو اس لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ میمز بنا کے لوگوں کی آپ عزتیں اچھالیں، اس لیے آپ بند کر دیتے ہیں ٹویٹر کو، پرسنالٹی پہ اٹیکس کریں. آپ اچھی مثبت باتیں بھی تو کریں نا اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے یہ تنقید کی وجہ سے ٹویٹر بند کرتے ہیں؟ آپ گھر بیٹھے ای کامرس کے تھرو آپ ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں. اور یہ جو سٹارٹ اپس ہیں جس کے لیے مریم نواز صاحبہ کی ویژن ہے
کہ اس کے لیے خاص فنڈز مختص کیے جائیں گے تاکہ جو ینگ لوگ ہیں ان کو اسمال بزنسز کے لیے بھی لونز ملیں اور اسٹارٹ اپس کے لیے بھی لونز ملیں. اب ان چیزوں پہ غور کریں, اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہونی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو تنقید ہوتی ہے اسی وجہ سے ٹویٹر بند کرتے ہیں. تنقید دیکھیں, ٹویٹر بند اس لیے نہیں ہے, جو بھی معاملہ ہے آپ افواہیں جو پھیلاتے ہیں, آپ جو حکومت کے جو اداروں کے خلاف جھوٹ کا پلندہ جو آپ بکھیرتے ہیں, جو آپ پھیلاتے ہیں, آپ سے مراد پی ٹی آئی کہہ رہی ہیں, اس کا خمیازہ جو بھی کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے, مجھے نہیں پتا کون کرتا ہے, لیکن جو بھی کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے. وہ اگر آپ اپنے اداروں کو ہٹ کریں گے, ان کو اس طرح سے اٹیک کریں گے, ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلائیں گے, آپ کے دشمن تو وہاں پہ شادیانے بجائیں گے, ان کی تو عید ہو جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ یہاں پہ ہٹ کرتے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یا اپنے اداروں کو سوشل میڈیا پہ, تو آپ کے جو سجن بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ, ان کو وہ باتیں نہیں نظر آ رہی, ماضی میں آپ بھی تو کرتے رہے, آپ نہیں پہنچتے ان کو وہ باتیں. ہم نے کبھی ایسے نون لیگ نے کیا, کبھی ہمارا تو سوشل میڈیا ہے ہی نہیں اتنا. میں تو کہتی ہوں کہ بلکہ ہم تو بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں. انہوں نے تو پروفیشنل کمپنیز ہائر کی, اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح ہزاروں ڈالر انہوں نے ان کمپنیز کو پے کیے, اور پھر انہوں نے, آپ کو خود پتہ ہے کہ کے پی میں 30,000 انفلوئنسرز انہوں نے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہائر کیے ہوئے تھے, جو کہ ان کا پروپیگنڈا آگے پھیلاتے تھے. اور جتنے بھی کچھ آپ کے عمران ریاض ہو گئے اور اس طرح کے لوگ ہیں, ان کا کیا لالچ کیا ہوتا ہے؟ لالچ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ پی ٹی آئی کے فیور میں لکھیں اور ان کے خلاف آپ اس طرح کی فضول باتیں لکھیں تو ہم آپ کو اتنے لائکس دیں گے, ہم آپ کو اتنے ری ٹویٹس دیں گے, ہم آپ کو اتنی فالوئنگ بڑھا دیں گے, اور آپ مانیٹائز, پیسے آپ کو ڈالر ملنے شروع ہو جائیں گے. تو لالچ تو سارا ڈالرز کا ہے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ ڈالرز کے لالچ میں آپ ملک کا کیا نقصان کر رہے ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. تو اسی لیے کیوں لوگ وہاں پہ کہ جی وہاں پہ ان کا چونکہ پھیلا ہوا ہے, انہوں نے پورے پھیلایا ہوا ہے, یہ تو اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک. اب محسن نقوی صاحب بطور انٹیریئر منسٹر اپوزیشن مزید دیوار کے ساتھ ہی رہے گی, یہ مقصد تھا؟ محسن نقوی جو تھے وہ ایز اے کیئر ٹیکر تھے, اور انہوں نے وہی کیا ہے جو ان کا ایک ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, چیف منسٹر ان کی جاب تھی. بڑا انہوں نے کام کیا لاہور میں, اور اچھی پرفارمنس کی بیسس پہ ان کو اب یہ یعنی آپریشن کیا پی ٹی آئی کے خلاف, یہ گرفتاریاں ہوئیں جب وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے. آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھنا بند کر دیں. یہ ساری گرفتاریاں جو ہیں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں. اچھا, میں خود کور کرتا رہا. حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں. اگر زمان پارک آپریشن, اگر زمان پارک آپریشن کیوں ہوا تھا, آپ کو کیا اجازت ہے کہ آپ پیٹرول بامبس پھینکیں, کہ آپ پولیس والوں کے سر پھاڑیں, آپ ان کی گاڑیاں جلائیں؟ آپ کو کیا اجازت ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. تو اگر آپ نے یہ حرکتیں کرنی ہیں تو پھر آپ کا خیال ہے کہ ریاست چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ریاست تو ایکشن میں لے گی, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے آپ لا انفورسنگ جو آپ کے ادارے ہیں ان کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں. آپ نے دیکھا نہیں کیا کتنی دفعہ پولیس گئی وہاں پہ کورٹ آرڈرز لے کے, اور کیا تماشا ان کے ساتھ انہوں نے لگایا آگے سے. ظاہر گرفتار نہیں ہونے دیا کارکن. آپ نے دیکھا, تو پھر کیوں روتے ہیں؟ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو بھگتنا پڑتا ہے نا, کہ نہیں بھگتنا پڑتا. اور پھر 9 مئی کا کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا؟ کس نے کہا تھا جا کے جی ایچ کیو پر چڑھائی کریں؟ کس نے کہا تھا جناح ہاؤس کو جلا دیں؟ کس نے کہا تھا یادگاریں جو ہے وہ ان کو بھی حرمتی کریں جو ہماری شہداء ہے؟ کس نے کہا تھا کہ میاں والی کی ایئر بیس پہ اٹیک کریں؟ یہ کس نے ان کو مشورے دیے تھے؟ تو اب اگر آپ پکڑے ہیں اور اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ملٹری کورٹس میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, تو یہ تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری گئی ہیں, اور اس کا جو ذمہ دار ہے ان کا لیڈر ہے. ٹھیک ہے. ایک عظمیٰ صاحبہ ایک خاتون صحافی تھیں, وہ نون لیگ میں شامل ہوئیں, پھر ان کو مخصوص نشست پر ایم این اے بنایا گیا. مڈل کلاس سے ان کا تعلق مریم اکرام, لیکن پھر وہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. اس کی کیا وجہ آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیں, وہ ایک ٹک ٹاکر تھیں, اور وہ میرے خیال میں یہ زمان پاک میں تو ادھر ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی یہ شامل تھیں, اور انہوں نے بھی کافی جلاؤ گھراؤ میں حصہ بھی لیا ہے. پھر پتہ نہیں کیا, مجھے نہیں معلوم کیا ہوا, لیکن دیکھیں ایک ایم این اے کی سیٹ جو ہے وہ کوئی الیکشنز میں تو نون لیگ کا سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی. ایک ایم این اے کی جو سیٹ ہے چھوٹی موٹی سیٹ نہیں ہوتی ہے. میں ایم پی ہوں, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں ابھی دوسری دفعہ ایم پی اے بنی ہوں,
میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری یہاں پہ ٹریننگ ہو, مجھے لیجسلیشن کے قانون سازی کے متعلق سارا میں سیکھوں, اور میں ایک جب اچھی طرح سے تیار ہو جاؤں تو پھر شاید پارٹی اگلی دفعہ مجھے کنسیڈر کر لے کہ مجھے نیشنل لیول پہ لے جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 2-3 مہینے ایک پارٹی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ 2-3 آپ اپنے کلپس چلائیں اور آپ کو ایم این اے کی سیٹ مل جائے. تو پہلے یہ فیصلہ کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا غلط کیا, اور اسی لیے وہ اس کو فیصلے کو واپس لیا گیا. ٹھیک ہے, اب گورنمنٹ وفاق میں پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی کیمسٹری چلے گی؟ 5 سال نکالیں گے؟ دیکھیں, پہلے ہم نے 16 مہینے بڑا اچھا ہم لوگوں کا تھا, بلکہ آپ نے بلاول کو فلور آف دا ہاؤس پہ سنا ہی تھا کہ جی شہباز شریف ہمارے زیادہ پرائم منسٹر لگتے ہیں اور اپنی پارٹی کی کم لگتے ہیں. یہ انہوں نے خود فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا, اور 10 ان کے پاس منسٹریز تھیں, اور پورا ہم لوگوں نے اکٹھے مل کے ایک تو وہ دوسری گورنمنٹ جو تھی وہ اس کو جب وہ گئے ہیں تو ہم نے پوری طرح سے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچایا. تو ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. اب اس دفعہ بھی دیکھیں کسی پارٹی کو سمپل میجورٹی نہیں ملی, کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ حکومت بنا سکے. ہم لوگوں نے تو آفر کیا تھا سنی اتحاد کو, بھئی آپ اگر بنا سکتے ہیں تو آپ بنا لیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. نہیں انہوں نے بنائی. وہ بنا سکتے تھے, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنا سکتے تھے, لیکن وہ میں نہ مانوں والی کہانی ختم ہو تو کچھ اور بنے نا, کوئی سیاسی رویے ہو تو آگے بات چلتی ہے نا. تو پیپلز پارٹی نے پھر انہوں نے بھی پھر یہ سوچا کہ جی ہمارے بیسٹ انٹرسٹ میں یہی ہے کہ اس وقت ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے اکٹھے مل کے بیٹھ کے حکومت بنانی پڑے گی. اگر حکومت نہ بنتی تو پاکستان میں بہت غیر یقینی کا ماحول پیدا ہو جانا تھا. ہم متحمل تو نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم ایک دفعہ اور کوئی الیکشن میں جائیں, اور کون پھر بنائے گا, تو کس طرح سے آگے کا. اب پیپلز پارٹی کے پاس اگر آئینی عہدے ہیں اور تمام تر ذمہ داری آپ پہ آتی ہے مہنگائی کی یا اکنامک کرائسس کی, IMF کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے, تو کس طرح سے فیس کریں گے؟ پہلے 16 مہینے تو سارا ملبہ شہباز شریف صاحب پر ہی آیا نا مہنگائی کا. نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے ان کو اب یہ کوئی ہمارا ذاتی ایجنڈا تو نہیں ہے نا, یہ تو پاکستان کے لیے خاطر ہم نے کی ہے, اور یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ حکومت. یہ بڑی مشکل ہے, ایک پہاڑ جیسا چیلنج ہمارے سامنے ہے اس وقت. IMF کی جو ہم دوبارہ سائن کرنے جا رہے ہیں 4 سال کا معاہدہ, بڑی اس سے سختی آنی ہے ہمارے اوپر, مشکل حالات پیدا ہو رہے ہیں. اب اس سے پیچھے جو گیس کی قیمتیں بڑھی, کوئی ہم نے تو نہیں بڑھائی نا, پیٹرول کی بڑھی ہم نے تو نہیں بڑھائی, بجلی کی بڑھی ہم نے تو نہیں بڑھائی, یہ تو بڑھنی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ بڑھنی ہے. اب اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اٹھائیں, اکٹھے ملیں, اکٹھی پالیسیز بنائیں. جب اگر وہ پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے تھے تو اب بھی ان کو بیٹھنا چاہیے. یہ میں میری طرف سے واضح ایک پیغام ہے, اور میاں شہباز شریف نے بھی ان کو کئی دفعہ, اور ڈار صاحب نے بھی ان کو کئی دفعہ انوائٹ کیا ہے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ حکومت میں بیٹھیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی تھوڑی فیئر بات نہیں ہوگی. اور اپوزیشن کو فری کریں, جی یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپوزیشن تو فری ہونا کم از کم, PTI یا عمران خان. دیکھیں PTI تو ہے ہی نہیں. اچھا, کس کی بات کر رہے ہیں؟ سنی اتحاد گئے نا آپ. PTI تو نہیں ہے, PTI نہیں ہے, وہ سنی اتحاد نہیں. وہ تو نشان لے لیا ان سے, تو ان کو جانا پڑا, لیکن تحریک انصاف تو ہے نا. بھائی صاحب دیکھیں, نشان ان کا لیا گیا. چیف جسٹس 3 دن ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے رہے کہ مجھے کوئی ایویڈنس دے دیں اپنے انٹرا پارٹی کا. نکمے ان کے لائر, کوئی ایویڈنس ان کے پاس تھا نہیں سوائے اس کے کہ سوشل میڈیا کا اسکرین شاٹ وہ دکھا دیتے تھے, اور کوئی دھیلے کا ان کے پاس ثبوت نہیں تھا کسی قسم کا ایویڈنس کہ انہوں نے انٹرا پارٹی کرائی ہے. تو اب جب خود ان کا اتنا نااہل ان کا سسٹم ہے, دوسروں کو پھر کیوں وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ پھر بھگتیں جو کیا وہ بھگتیں. 2020 سے ان کو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی کرا لیں, نہیں انہوں نے کرائی. تو یہ سمپتھی ووٹ نہیں جائے گا, کروائیں, تسلیم نہیں کیے گئے. ان کے ساتھ یہ نہ ان کا کیس پلیڈ کریں کہ جی دیکھیں ان سے لے لیا, انہوں نے خود اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا. انہوں نے کروائے, تسلیم نہیں کیے گئے. کبھی اکبر ایس بابر آ گئے, کبھی کسی نے اعتراض کر. تسلیم وہ کیسے کیے جاتے؟ انہوں نے کہا تھا آپ دکھائیں, آپ نے کہا ممبرز کو بتایا, انفارم کیا, کوئی آیا گیا کدھر؟ آپ نے کونے میں گھس کے جا کے تو کر دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کہاں پہ کیا, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے.
بہت شکریہ ناظرین. عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی گفتگو آپ سن رہے تھے. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں. کیپٹل ٹی وی سے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.